बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रमज़ान करीम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, आज कायनात की उस अज़ीम हस्ती को हम ख़राज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं जिन्हें ख़ातून अव्वल होने का एज़ाज़ हासिल हुआ, जो मक्के की सबसे बड़ी ताजरा, सबसे बड़ी ताहिरा, पाक बाज़ ख़ातून हैं, जिनके लिए कुरान की आयात भी उतरी और जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपनाह फ़रामीन मौजूद हैं। यकीनन आप जान गए होंगे कि मेरी मुराद ख़ातून अव्वल सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात सतूदा सिफ़ात हैं। मैं आज के मेहमानों से आपको मुतारफ़ कराऊँ। अहद हाज़िर के नामवर दीनी मुआरिफ़ से आगाह और बाख़बर शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन ज़िया काज़ी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे दूसरे मेहमान अल्लामा साजिद रज़ाक़ साहब क़ादरी आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। क़िबला डॉक्टर साहब, इस्लाम से या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आने से कबल सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का सीरत व किरदार यकीनन बहुत आला था। मैं चाहूँगा कि उससे आगाह फरमाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपके वालिद गिरामी खुवैलद बिन असद जो थे वो बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े मालदार शख्स थे और आपसे पहले सारा माल व असबाब उन्हीं के ज़िम्मा था और सारी तिजारत आप ही करते थे। आपकी वालिदा बड़ी नेक सीरत ख़ातून थी, फ़ातिमा बिन्त ज़ाहिदा। आप सैयदा उम्मुल मोमिनीन जिस वक़्त तक आपके वालिद ज़िंदा रहे तो सारे मामलात उनके सपुर्द थे। ख़ामंद और वालिद की वफ़ात के बाद फिर आपको बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी और बड़े मुश्किलात के साथ फिर आपने उस माल तजारत को ख़ुद संभाला और अपने आइज़ा व कारब को आप जो है वो सामान तजारत देकर दूसरे शहरों में आप बेचती थी और फिर वो लोग भी ख़ुद कफ़ील हो गए आपके माल को ले जाकर और इस तरह आपको बड़ा सबसे रईस आप ख़ातून थीं। ख़ातून में सबसे ज़्यादा माल और माल तजारत और ये ज़राए और असबाब आपके पास थे। इसके साथ साथ आपके किरदार की अज़मत और तहारत का ये आलम था कि क़ब्ल इस्लाम भी आप ताहिरा के लक़ब से मारूफ़ थी कि पाकीज़ा ख़ातून, पाकीज़ा किरदार के एतबार से आप मारूफ़ थी। सिर्फ़ ये आपके किरदार की उस हवाले से नहीं बल्कि आप दयानतदारी का भी ये आलम था कि तारीख़ में आपकी सीरत में कोई वाक़या ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मुआमलात में, लेन देन में, तिजारत में भी आपकी कोई जो है वो झगड़ा या किसी के साथ कोई ज़्यादती या कोई माज़अल्लाह बदयांती, ये किरदार इस्लाम से पहले भी इंतहाई पकीज़ा किरदार की आप हामिला थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ी शान से नवाजा। कुरान पाक ने भी आपको और आपके माल को इस्लाम के लिए इसीलिए मुख्तस किया कि वो उस तारत की वजह से कि तिजारत भी आपने ऐसे नहीं की, इस्लाम से कबल भी इस्लामी मिजाज से आप आशना भी थी और वही मिजाज आपका था जो इस्लाम का बाद में हुआ। बहुत मतलब दीन फ़ितरत आपके अंदर पहले से मौजूद था। अल्लामा साजिद रज़ाक़ साहब, यूँ अचानक तो अक़द नहीं हुआ, इसके पीछे भी पूरी एक कहानी और एक दास्तान है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा इस कदर सहूलत में थी, इस कदर जो है वो साहिब तिजारत थी कि आपने ख़ुद पैगाम भेजा। लेकिन उससे कबल एक वाक़या बड़ा अहम है। मैं चाहूँगा कि सैयदा के साथ अक़द कैसे हुआ, इससे भी आप हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएँ। जी, बहुत मेहरबानी। बिलाशुबा रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका कायनात इस जहाँ के लिए जहाँ रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए, वहाँ हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम मामूलात ज़िंदगी को देखा जाए तो वो एक ऐसे ब्राइट थे कि वो सारी कायनात को अपना गर्विदा कर सकते थे, जिनमें रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न व सुलूक, आका का हुस्न और आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का
کا انسانیت میں معاملات کرتے ہوئے آپ کا سلوک کیسا تھا، یہ ایک ایسا رسول کائنات جان رحمت نے آپ کی اور میرے نبی رسول جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کمال معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جو حضور کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھ جاتا یا حضور سے 2-3 باتیں کر لیتا، پھر وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا ہی بن جایا کرتا۔ تو بلا شبہ ایسا ہی جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا عقد کا پیغام بھیجا بذریعہ سیدنا ابو طالب، تو وہ ایک ایسا ایک خوبصورت بات اس کے پس منظر میں ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک بار رسول کائنات جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کے تجارتی غرض سے بھیجا، اور ساتھ میں ایک اپنے خاص کارندہ ایک خاص غلام کو بھی بھیجا، وہ بھی ساتھ ہے اور تمام معمولات میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آقا کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کفار کے ساتھ، چونکہ منڈی میں ہر مذہب کا لوگ آ رہے ہیں، تو جو کوئی بھی آتا، جس مذاہب سے بھی لوگ آتے یا جس مذہب سے بھی جس کسی کا کوئی تعلق ہوتا، رسول کائنات جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسن و اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے، اور جس خلوص کے ساتھ اپنا مال دکھاتے، مال کے عیب بتاتے، مال کی خاصیت بتاتے، سو اس پورے ٹینیور کے اندر، اس پورے اس تجارتی قافلہ کے اس پورے سلسلہ کے اندر وہ غلام میرے اور آپ کے نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا کائنات کو آبزرو کرتا رہا۔ اب جب وہ واپس لوٹا تو اس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب آ کر پورے اس تجارتی قافلے کی کہانی بتائی کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ یہ جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، یہ جب بھی کوئی معاملہ کرتا ہے تو بڑے اخلاص سے کرتا ہے، اور اپنے مال کو جب پیش کرتا ہے تو اس کے نقصانات پہلے بتاتا ہے اور اس کی اچھائیاں بعد میں بتاتا ہے۔ جب یہ تمام تر معاملات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی پاس پہنچے میسرہ غلام کے ذریعے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پھر سوچا کہ اب جب کہ ایک اتنا اچھا شخص میرے مال تجارت کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اگر میں اس کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنا لوں تو بلا شبہ وہ میری زندگی کو بھی سنوار سکتا ہے، اور اس سے ہم دونوں کی زندگی میں بھی کمال برکتیں اور رحمتیں آ سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، سیدہ خدیجہ نے مال کے سبب آپ کا انتخاب نہیں کیا تھا، آپ تو در یتیم تھے، آپ کے اخلاق اور کردار کے سبب سیدہ خدیجہ نے عقد کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ علامہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کی مدد کیسے کی؟ میں چاہوں گا کہ اس سے بھی آپ تھوڑا ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ جی، ایک تو جب سیدہ کا عقد حضور سرور کائنات سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تو اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت یا زیادہ کاروبار کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ ریاضت کی طرف اور قرب الہی کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کیا۔ تو سیدہ نے سارا مال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پیش فرما دیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ کے لیے یہ کافی ہے، آپ اپنی زندگی اللہ اور اس کے اللہ کی یاد میں آپ گزاریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ نے بالکل مخلصانہ انداز میں سارا مال اسلام کے لیے اور حضور کے لیے پیش کر دیا۔ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو اس وقت بھی سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑی ہونے والی اور آپ کی تائید فرمانے والی ام المومنین سیدہ آپ سلام اللہ علیہا تھی۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ، ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا میں لات و منات و عزا کا ذکر نہیں کرتا، تو سیدہ نے ان کے ذکر کو بھی ناپسند کیا، فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ ان کا تذکرہ نہ کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے جنہیں زید بن محمد بھی اوائل میں کہا گیا، صحابہ نے سرکار ان سے بے حد محبت کرتے تھے، سیدہ نے اپنا مال دے کر ان کو آزاد کیا۔ اس طرح کئی غلاموں کو آپ نے آزاد کیا، کئی بچیاں آپ کی زیر کفالت میں تھیں۔ اسی طرح قرآن پاک نے آپ کے اس عمل کو بطور استحسان و تعریف ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ
عائلا فاغنا، اے محبوب دو عالم جب آپ مفلسی میں تھے، تنگ دست تھے معاشی اعتبار سے، تو ہم نے سیدہ کے مال کی صورت میں آپ کو غنی کر دیا، آپ کو جو ہے وہ آسودہ حال کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی آپ کے اس عمل کی تعریف فرمائی ہے۔ تو سیدہ نے سب سے پہلے اسلام کو جو تقویت جس کے مال سے پہنچی ہے اوائل اسلام میں، وہ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خاتون اول ہیں، رسول اللہ کا بے حد آپ سے محبت کا سلسلہ تھا اور آپ بھی بڑی غم گسار تھیں آقا کی، لیکن آپ کے وصال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم زدہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے وصال کے موقع پر اور وصال کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھیں آپ اس سے آگاہ کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیار اور محبت اور الفت کی داستانیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے رقم کی ہیں، وہ ازواج مطہرات میں اس کی ایسی مثال کم ملتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ پہلی زوجہ محترمہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور پھر پہلی وحی بھی جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری تو اس وقت حضور رحمت عالم کی دلجوئی کرنا، حضور کو دلاسا دینا کہ یقیناً آپ کا اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کا اللہ آپ سے بڑا مہربان ہے، تو یہ تمام تر معمولات زندگی سامنے تھے۔ اب جب اچانک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جدا ہوئیں، آپ کا وصال بکمال ہوا، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے مضطرب ہوئے، اور یہ اضطراب کا ایسا عالم 1 سال تک رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے نہیں ہیں۔ آتا ہے کہ آپ 1 سال تک مسکرائے نہیں، اور بعد از وصال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھولے بھی نہیں، آپ کو زندگی کے ہر خوشی اور غمی کے موقع پہ آپ کو یاد رکھا۔ ایمن کہ آپ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنواتے یا کوئی مینڈا جب ذبح ہوتا تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ذریعے وہ گوشت اور وہ کھانا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا آپ کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے۔ تو جب پوچھا گیا کہ اے امام الانبیاء اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو ہے نہیں اور ان کی سہیلیوں کے گھر یہ کھانا پہنچانا یہ کیسا ہے، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے کہ غلاموں آپ جانتے ہو کہ میں سیدہ سے کتنا پیار کرنے والا ہوں، میں خدیجہ سے کتنا پیار کرنے والا ہوں، ان کی ظاہری زندگی میں بھی، اور آج وہ پیار جب وہ نہیں ہے تب بھی وہ ویسا کا ویسا ہے۔ میں ان کے سہیلیوں کے گھر کھانا اس لیے بھجواتا ہوں کہ ان کو جب خوشی ہوگی تو اس سے حضرت سیدہ کی روح پاک کو بھی خوشی میسر آئے گی اور آپ کو بھی اطمینان نصیب ہوگا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کا وصال ہوا، اس پورے سال کو عام الحزن کا نام دے کر کے غم کا سال کے طور پر رسول کائنات جان رحمت بناتے رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا کے فضائل، آپ کی سیرت و کردار اور آپ کے وصال کے حوالے سے گفتگو کی۔ یقیناً سیدہ کائنات کی عمر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیوہ بھی تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ ہم نے جو پیمانے بنا رکھے ہیں کہ گھر میں بیٹی بیٹھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، گھر میں پیسے کی بھی ریل پیل ہے، اس کے باوجود ہم رشتوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم یہاں کی علاقائی رسومات کا شکار ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو اتنا امپاور کریں، ان کو اتنا سیرت و کردار دیں کہ اگر وہ بیٹی خود بھی کسی کے ہاں رشتہ بھیجے تو پھر صاحب کردار لوگ اس رشتے کے اوپر ویلکم کریں اور لبیک کہیں۔ پروردگار عالم ہماری خواتین کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عظیم کردار نصیب فرمائے۔ نئے عنوان کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔